अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं नाइन बदर से और हमने राब्ता किया है अरफान खान साहब से। जर्मनी की ताज़ा खबर, सबसे बड़ी खबर। आजकल ख़वातीन मौजू बहस बनी हुई हैं, कोई हिंदुस्तान में, कोई पाकिस्तान में, कोई जर्मनी में। जर्मनी से एक बड़ी गर्मा गर्म खबर है, अरफान खान साहब से पता करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, सर ये बताइएगा कि जर्मनी की बड़ी खबर, और बाकी मैं पाकिस्तान और इंडिया की खबर मैं बता दूंगा, आप जर्मनी की बता दीजिएगा। नहीं जर्मनी मुझे नहीं पता आप किस खबर को बहुत बड़ा खबर कह रहे हैं। एक तो ये है कि भाई जर्मनी के अंदर जो दाश के लिए लड़ने के लिए बाहर जर्मन औरतें गई थी, जी मर्द भी गए थे, औरतें भी गई थी। जी वो उनमें से कुछ वापस आए, जो जो वापस आ रहे थे उनको हुकूमत गिरफ्तार करके कुछ ना कुछ सजाएं दे रही थी। ठीक। और वो केस उनके चलते रहते हैं अदालतों के अंदर, और कोई ना कोई जिक्र जो है वो आ जाता है। ठीक। जैसे अभी कल ही जर्मन में की एक खातून थी जिसका नाम है जल्लादा, जी और जल्लादा। वो दाश के कई अरकान से उसने वहां जाकर शादियां की अच्छा। और दाश के लोगों की मदद की, जी। औरतों पर जुल्म करने में। जो यजीदी औरतें हैं, ओह। और इनके खिलाफ हैम्बर्ग की एक मुकामी अदालत ने जो है इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे। जी और ये अक्टूबर 2021 में जब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे आई है जी तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये 2014 में तुर्की के रास्ते सबसे पहले जो है वो मुल्क शाम गई, जी और वहां दाश के एक जंगजू से इन्होंने शादी की, और उसके साथ ये मिलकर इंतहा पसंद ग्रुप की जो है मदद करती रही थी। फिर अप्रैल 2015 में वो उनका शौहर जो था वो हलाक हो गया, तो उन्होंने एक दूसरे जंगजू से जो है वो शादी कर ली। ठीक। और जब वो भी मारा गया तो उसके बाद उन्होंने सितंबर में एक तीसरे जंगजू के साथ शादी की। ठीक। और उस जंगजू ने एक यजीदी औरत को गुलाम बना के रखा हुआ था, जी और ये अपने उस शौहर के साथ मिलकर उस यजीदी औरत पर जो है जुल्म ढाया करती थी। जी और इसलिए इन पे इल्जाम यही था कि ये यजीदी औरतों के साथ इन्होंने जी बहुत बदसलूकी की। ठीक। इस बारे में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जर्मन प्रेस में भी कि भी जो जंगजू यजीदी थे जी वो औरतों को रेप करके तो अपनी बीवियों के हवाले कर देते थे, जी और जो उनकी बीवियां हैं वो ऐसी खवातीन को, रेपशुदा खवातीन को मुक्कों से मारती थी, लातें मारती थी, ओहो। बाल नोचती थी, ओहो। दीवार से सर पकड़ के उनका टकराती थी। जी इस किस्म के जुल्म जो है वो औरतें इन जजीदी औरतों के साथ किया करती थी। जी तो उनमें ये भी शामिल थी। और 2017 में जब इन्होंने वहां से शाम छोड़ने की कोशिश की है जी तो इनको फिर गिरफ्तार करके जो है कुर्दों के कैंप में भिजवा दिया गया था, और वहां ये कुछ अरसा रही और फिर इनको जो है जर्मनी, क्योंकि जिनके पास जर्मन नेशनलिटी थी जी तो इन्हें जर्मन शहरियत की बिना पर वापस जर्मनी भिजवा दिया गया। जी और इससे पहले हैम्बर्ग की अदालत में इनके खिलाफ फैसला आ चुका था जी एक, तो इसलिए इनको जो है वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। जी और जर्मनी का कानून यही है कि भाई अगर कोई भी जर्मन बैरून मुल्क और संगीन किस्म के जराइम में मुलविस हो ठीक तो उसके खिलाफ जो है यहाँ जर्मनी में मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक। तो अक्टूबर 2021 में भी जर्मनी की एक अदालत ने एक जर्मन खातून को जो दाश की मदद करने शाम गई थी, जी उसने एक यजीदी लॉन्ड्री को धूप में खड़ा रखा और उसको पीने तक का पानी नहीं दिया, और वो तड़प तड़प प्यास से मर गई थी। जी तो उसको भी यहाँ उस पर मुकदमा चला था, उसको 10 बरस कैद की सजा दी गई थी। जी इसी तरह एक तला नामी 29 साल मर्द था जो इसको फ्रैंकफर्ट की अदालत ने दी थी कि उसने 5 साल बच्ची को जो है वो जंजीर से बांध के रखा हुआ था सतून के साथ, और उसके ऊपर जुल्म करता था। वो यजीदी बच्ची थी और उस पर उसको 10 साल की सजा जो है वो हुई थी। तो इस लिहाज से जो मेरे नोट में है ये एक तीसरी सजा है जो इस खातून को, जल्लादा को हमने दी। अब इन ये जो सजाएं होती हैं, क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूटर जो होता है वो हुकूमत होती है, इसलिए इनके खिलाफ अपील वगैरह अभी तक कभी नहीं हुई, इसलिए वो सजा इनको कबूल करनी पड़ती है और फिर ये मतलब जेलों में चले जाते हैं ये लोग ऐसे। लेकिन अभी और भी केसेस जो है वो
ایسے کیسز سامنے آنے کی امید ہے. اچھا جی یہ جلادہ جو ہے انہوں نے عربی نام رکھا ہے یا ان کا پہلا جرمن نام ہی جلادہ رکھ لیا؟ جلاد تو ہم نے سنا ہے کہ جو پھانسی دیتا ہے پاکستان میں، جلاد تارا مسیح جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، تو جلادہ کہاں سے آ گیا نام؟ عربی ہے؟ یہ عام طور پہ یہ عرب خواتین ہیں جن کے عرب مرد جو تھا وہ انتہا پسند تھے جی اور وہ داعش کے ممبر بن گئے، پھر یہ لوگ ان کے ساتھ چلی گئی. ٹھیک ہے یا اگر خان نہیں بھی تھے تو یہ بعض اکیلی عورتیں بھی گئیں ٹھیک ترکی کے ذریعے وہاں پہ داعش کی مدد کرنے کے لیے. بہرحال انتہا پسند جو خواتین مردوں میں بھی ہوتے ہیں، انتہا پسند عورتوں میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک گروپ تھا عورتوں کا جو یہاں سے گیا تھا وایا ٹرکی. جہاں سے وہ ٹرکی کہ یہی چاہتے تھے کہ ہم ترکی جا رہے ہیں اور وہاں سے یہ لوگ آگے سلپ کر جاتے تھے. اچھا لیکن ان میں چند جرمن عورتیں بھی شامل تھیں جو باقاعدہ بائی برتھ جرمن تھیں، اچھا لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا ہوا تھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا یزیدی عورتیں، مطلب کہ یہ ایک گروپ ہے ادھر شام میں جو یزیدی کہلاتا ہے؟ ہاں جی، شام میں گروپ ہے یہ یزیدی گروپ کہلاتا ہے. تو یہ اقلیت ہے وہاں پہ اور ان کے اوپر کافی جو ہے مسلمان ظلم کرتے ہیں یزیدی گروپ کو. لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، یہ یزیدی گروپ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے. اور اسی ساتھ جرمنی کی دوسری بڑی خبر جو ہے وہ صدر کا الیکشن ہے. جی جرمنی کے جو موجودہ ہے شٹائن مائر، ان کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور 13 فروری کو سنڈے کے دن جرمنی میں نئے صدر کا انتخاب ہوگا. اور یہی موجودہ صدر جو ہے یہ دوسری مدت کے لیے بھی امیدوار ہے. جرمنی کا صدر کا الیکشن جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے جبکہ گورنمنٹ کا الیکشن 4 سال کے لیے ہوتا ہے. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آیا. ورنہ ہمیشہ جرمنی میں صدر کے جب بھی الیکشن ہوا ہے کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے دوسری مخالف پارٹیوں نے بھی. لیکن کیونکہ جب یہ منتخب ہوئے تھے تو اس وقت سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اور CDU جو اپوزیشن میں ہے یہ دونوں مل کے حکومت کر رہی تھی، تو انہوں نے اس کو نامینیٹ کیا تھا. تو اس لحاظ سے اب CDU جو ہے اب اس بات کی مخالفت کرنے سے تو خارج مطلب کترا رہی ہے کہ جس بندے کو ہم نے خود صدر کے طور پہ الیکشن کا ووٹ دیا تھا آج ہم اس کو کہیں کہ نہیں ہم تجھے ووٹ نہیں دیتے. تو اس لیے انہوں نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ختم نہیں کیا. اور جرمنی میں جو صدر کا الیکشن ہے اس کے لیے بڑا سمپل طریقہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ صدر ہوتا ہے اس کی مدت ختم ہونے سے 30 دن پہلے الیکشن ہونا ضروری ہے. اور پھر یہ ہے کہ صدر جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ جرمن شہریت رکھتا ہو. یہ کوئی نہیں ہے کہ بھئی وہ سنی ہو یا وہ وہابی ہو یا وہ اہل حدیث ہو یا فلانا جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. سمپل بات ہے پڑھے لکھوں والی کہ جو جرمن شہری ہے جرمن شہریت رکھتا ہے وہ اس ملک کا صدر بھی بن سکتا ہے. کوئی ایسی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے. اور جرمنی کی جو نیشنل اسمبلی ہے وہ اس وقت 736 ارکان پر مشتمل ہے اور 736 ارکان وہ اور 736 ارکان جو ہے اس کے برابر وہ ساتھ میں لائے جاتے ہیں. اچھا. اور اس کا طریق یہ ہے کہ بھئی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ اپنے صوبے کی آبادی کے تناسب سے بندے چنتی ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے یہ لوگ کینڈیڈیٹ ہو گئے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو. ہاں یہ ہے کہ اس صوبے سے اس کا تعلق ہو اور معاشرے کا کوئی بھی قابل احترام شہری جس نے ملک کی خدمت کی ہوئی ہو، سائنسدان ہو، انجینئر ہو، پولیٹیشین ہو جو پہلے پولیٹکس میں رہا ہوا ہے اب ریٹائر ہو گیا ہوا ہے، جو بھی جس کو سوسائٹی ایک مقام دینا چاہتی ہے، عام طور پہ یہاں کی اسمبلیاں جو ہے ایسے لوگوں کو شامل کر لیتی ہیں اپنے اپنے صوبے سے. ان کو ایک طور پر اعزاز ہوتا ہے، جیسے کھلاڑی ہیں بعض بہت اچھے. پھر یہ ہے جو یہاں پہ جس کو ہم تھیٹر کہتے ہیں تھیاٹر، اس کے جو اداکار وغیرہ ہیں ان کی بڑی یہاں پہ جرمنی میں رسپیکٹ کی جاتی ہے. تو ان میں سے بھی لے لیتے ہیں. ہر معاشرے کے مطلب سوسائٹی کا ہر طرز کا بندہ جو ہے وہ صوبائی اسمبلیاں منتخب کر کے بھیجتی ہیں. تو 736 ہوتے ہیں، 736 اور ساتھ آگے مل جاتے ہیں. اس طرح 1472 کا ایوان جو ہے وہ ملک کا نیا صدر انشاءاللہ سنڈے کے دن چنے گا. تو یہ جرمنی کے اندر ایک بڑی اچھی وہ ہے، سمپل صدر کا طریق ہے
اور پورے معاشرے کو اس طرح سوسائٹی کو شامل کر لیا جاتا ہے صدر کے الیکشن کے اندر، اور ابھی تک صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جی قانون کے مطابق ان کو 50% سے زیادہ ووٹ پڑنے چاہیے جی اور اگر کوئی 50% سے زیادہ ووٹ نہ لے تو پھر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، ان میں سے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ کو نکال دیا جاتا ہے جس نے سب سے کم ووٹ لیے ہوں، تو پھر دوبارہ الیکشن کیے جاتے ہیں۔ البتہ تیسری دفعہ اگر الیکشن کروانا پڑے پھر ایبسولوٹ میجورٹی والی شرط جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو سمپل میجورٹی ہے وہ بھی منتخب ہو جاتا ہے۔ اس لیے خیال یہی ہے کہ یہ اسٹائن مائر صاحب جو ہے یہی پہلی اس میں ہی منتخب ہو جائیں گے ایبسولوٹ میجورٹی لے کے۔ بہرحال صدر کا الیکشن کیونکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے، انتظار سب کو ہوتا ہے کہ دیکھیں کون منتخب ہوتا ہے صدر۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی جو اس لحاظ سے تو بڑی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی خبر ہو، لیکن یہ اپنی حجم کے لحاظ سے اس لیے بڑی ہے کہ جرمنی کی جو مرسڈیز بینز جو گاڑی بناتی ہے اتنی مشہور، اس کا نام تھا ڈائملر آگے۔ یہ 136 سال پہلے کمپنی وجود میں آئی تھی اور اسی نام کے ساتھ کمپنی جو ہے مختلف کام کر رہی تھی جن میں ان کی مرسڈیز گاڑی بھی تھی۔ اب اس کمپنی کا نام جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے اور ان کا نام اب نیا نام رکھا گیا ہے مرسڈیز بینز گروپ۔ اس سے کیا محرکات ہیں اس کے بارے میں تو میں کوئی ایسی تفصیل نہیں جانتا، لیکن بہرحال جرمنی میں اس کو بھی ایک بڑی خبر کے طور پہ لیا گیا ہے۔ 136 سال کے بعد آگے جو ہے اس کا نام بدل کے مرسڈیز بینز رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے یہ سیسا۔ ہاں جی، اب آخر میں کیونکہ بہت سارے لوگ جو آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ آپ کی صحت کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں، وہ ہمیں میسج بھی کرتے ہیں، بتا دیجیے گا کہ آپ کیا اپنے آپ کو احتیاط کر رہے ہیں تاکہ ان کو تسلی مل جائے۔ تمام دوستوں کا شکریہ جو آپ کے بھی دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں نائن بردرز کے۔ اگر کسی کو ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مجھے اچار موافق نہیں ہے اور میں اچار سے بھاگتا ہوں، لیکن کبھی کبھار بد احتیاطی کر لیتا ہوں، تو یہ 4-5 دن پہلے اچار کھا بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کھانسی اور گلے کے اندر انشاءاللہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ویسے اللہ کا فضل ہے بالکل ٹھیک ہوں انشاءاللہ۔ ساری سب دعائیں، دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے آپ سے پوچھا اور اس میں فکر مندی کا اظہار کیا۔ چلیں جزاکم اللہ، اللہ کرے کہ جلد آپ شفا یاب ہوں، پھر ہم آپ کے تبصرے سنیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی جرمنی کی تازہ ترین خبریں کہ ایک داعش کی عورت ہے، جلاد نام ہے اس کو، جلاد نام ہے اس کا، اب اس کو جلادہ نام ہے اس کا، جلادہ نام ہے اس کو سزا دے دی گئی ہے۔ یہ ہے قانون کی بالادستی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں۔ یہ 2 ہی خبریں کافی ہیں کہ کس طرح صدارتی الیکشن ہو رہا ہے یہاں اور کس طرح عدالتیں اپنی آزاد ہیں۔ یہ ہے قانون کی بالادستی۔ اگر ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس طرف دیکھیں کہ جہاں جہاں لوگوں نے ترقی کی ہے انہوں نے نہ کوئی عقیدہ دیکھا ہے نہ کوئی مذہب دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ملک کا شہری ہے اور پھر اس کے بعد اپنی قانون کی بالادستی کی۔ عرفان خان صاحب آپ کا شکریہ، نصیر کو اجازت